बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वो खाने काबा के रूबरू खड़ी होकर इबादत करे, चाहे मस्जिद नबवी के मुक़द्दस दायरे में नवाफिल अदा करे, चाहे वो उम्र भर क़याम में खड़ी रहे, चाहे वो सारी ज़िंदगी रुकू में झुकी रहे, चाहे वो सारी उम्र सजदों में गुजारे, उसकी नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। इन तीन चीज़ों में से पहली चीज़ ये है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बात सुनने में जितनी अजीब मालूम होती है उतनी ही खटकती हुई सच्चाई भी रखती है कि तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं होती। कुछ औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी सजदों में गुजारती हैं, तस्बीह के मोतियों से उनकी उंगलियां रगड़ से छिल जाती हैं, कुरान की तिलावत करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उनकी नमाज आसमानों तक नहीं पहुंचती। क्यों? इस वजह से कि वो तीन चीज़ें उनके बातिन में समा चुकी हैं। तीन ऐसी खुराकें हैं जो औरतें बड़ी रग़बत से खाती हैं और फिर अपनी नमाज का नूर गुल कर देती है। ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई औरत खाने काबा के सामने खड़ी होकर भी इबादत करे, मस्जिद नबवी के गुंबद के सायेदार माहौल में नवाफिल पढ़े, सारी ज़िंदगी क़याम में थक कर चूर हो जाए या सजदे में गिरकर आंसुओं की लड़ी पिरो दे, तब भी उसकी इबादत मुस्तरद हो जाए, तो आखिर वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो उसके अंदर घुस चुकी हैं? ये वो खाने हैं, ये वो लुक़मे हैं जो न सिर्फ ज़ुबान और मैदे को नापाक करते हैं बल्कि रूह को भी आलूदा कर देते हैं। ये तीन चीज़ें खाने से नमाज की जड़ें भस्म होकर खाक बन जाती हैं। गौरतलब बात यह है कि क्या नमाज सिर्फ रुकू, सजदे और क़याम का नाम है? क्या इबादत महज अल्फाज की रट से कबूल हो जाती है? क्या रब के सामने खड़े होने से पहले जिस्म का पाक होना काफ़ी है या रूह का रिस्क भी पाकीज़ा होना लाजमी है? इन तीन चीज़ों का जायका आर्जी तौर पर मीठा होता है, मगर उनका असर सारी ज़िंदगी पर छा जाता है। फिर नमाज का नूर अर्श तक जाने से पहले ही मांद पड़ जाता है, सजदे का असर दिल तक रसाई से पहले ही चकनाचूर हो जाता है, तौबा के आंसू रब के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ज़ाय हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो तीन जहरीले लुक़मे अंदर जा चुके हैं, अगर वो तीन गज़ाएं औरत की रगों में समा चुकी हैं, तो फिर चाहे वो सारी रात तहज्जुद में खड़ी रहे या पूरी जिंदगी हाथ जोड़कर दुआ मांगे, उसकी नमाज कबूलियत के दरवाजों तक नहीं पहुंचती। अब यह सवाल उठता है कि वो तीन चीज़ें क्या हैं जो इबादत को बेरूह कर देती है? क्या हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर से नमाज को मुर्दा बना देती है? ये वो मकाम है जहां औरत को कानों से नहीं दिल खोल कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह महज बात नहीं बल्कि एक खरी हकीकत है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर आपको एक हिकायत सुनाना चाहता हूँ। इस हिकायत को ज़रूर सुन लीजिएगा। एक बड़े और मारूफ तालीमी इदारे ने ऐलान किया कि उन्हें फीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। शहर भर से 200 से 300 खवातीन ने दरख्वास्त दी और सबको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हॉल के बाहर दर्जनों उम्मीदवार कतार बनाकर अपनी बारी के इंतजार में बैठी थी। कुछ के हाथ में सीवी था, कुछ के हाथ में तस्बीह थी और कुछ दुआ मांगते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अचानक एक खातून इदारे में दाखिल हुई। उसने न गेट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, न रिसेप्शन पर रुकी, न इंतजार गाह में बैठी, बल्कि सीधी इंटरव्यू रूम के दरवाज़ा खोला और इस तरह दाखिल हो गई गोया ये सारा निज़ाम उसी के इंतज़ार में रुका हुआ था। इंटरव्यू पैनल के 3 मेंबरों ने उसकी इस हरकत पर हैरत का इजहार किया, मगर खामोशी से उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहला सवाल किया गया, आप आज क्या खाकर आई हैं? खातून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी KFC से खाना खाकर सीधी यहाँ आई हूँ। दूसरे मेंबर ने रुखे परफ्यूम की तरफ मोड़ा, ये खुशबू कौन सी है जो आप पर लगी है? उसने शान से कहा, यह फुला ब्रांड का पर्सनल कलेक्शन है जो 2.25 लाख का है, मैं बाहर से लाई हूँ। तीसरे शख्स ने लिबास पर सवाल दागा, आपका यह ड्रेस किस कंपनी का है? फख्र भरी आवाज में बोली, मुल्क के सबसे महंगे ब्रांड का एडिशन है। इंटरव्यू पैनल ने
ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے کہا، ایک نے دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہا، آپ نے آج جو چیز کھائی ہے یہی وہ زہر ہے جس کے بعد نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اوپر جاتی ہے۔ خاتون نے حیرت سے پلکیں جھپکائی اور کہا، میں سمجھ نہ پائی۔ پینل کے دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مدینہ میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تیسرے ممبر نے فیصلہ کن آواز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں وہ استاد داخل نہیں کرتے جو 3 چیزیں کھا کر ہمارے ادارے کے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ یہ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تکبر کا زہر، جو خوشبو سمجھ کر نگلا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو عورت کی نماز کے نور کو اس کی زبان تک آنے سے پہلے بجھا دیتی ہے۔ یہ زہریلا نوالا نہیں، یہ وہ اندرونی خوراک ہے جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی مگر دل کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ باریک زہر ہے جسے عورت خوشبو عزت یا خود اعتمادی سمجھ کر اتار لیتی ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں، یہ وہ گندھک ہے جو نیت کی سانس گھوڑ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، حالانکہ یہ ایک لقمہ اس کی روح کو اندر سے سنا چکا ہوتا ہے۔ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ رویوں سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنے لباس، شکل، علم، گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک اور نوالا زہر کا نگلا ہے۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ان کے ہاتھوں کی رگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں اپنے غرور کے تخت پر رکھتی ہے۔ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا، چاہے جسم ہی جھکا ہو۔ جب عورت اپنے حسن، خاندان، مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بنا لے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم تو حرکت کرتا ہے مگر نیت اندھی پڑی رہتی ہے۔ برتری کی آگ جب دل میں سلگتی ہے تو عبادت کی ٹھنڈک وہاں نہیں پہنچتی۔ مقابلہ بازی کا وہ کھانا جو دل کو سیاہ کرتا ہے، یہ مقابلہ عبادت میں نہیں دوسروں کے خلاف ہوتا ہے۔ فلاں کے کپڑے کیسے، اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں، اس کی آواز، اس کی شادی، اس کا شوہر، اس کی ڈگری، اس کی لائف، سب کو تول تول کر حسد کی چکی میں پیسنا، یہ وہ لقمہ ہے جسے عورت بار بار چبا کر نگلتی ہے اور سمجھتی نہیں کہ ہارنے والے کے ساتھ اس کا نور بھی اٹھ رہا ہے۔ مقابلہ جب عبادت کو بھی متاثر کرے تو نماز محض ورزش بن جاتی ہے۔ خود پسندی وہ لذت ہے جو دعا کے پروں کو توڑ دیتی ہے۔ میں نیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ ہوں، یہ سارے جملے خوشبو لگتے ہیں مگر اندر سے بدبو بن کر اڑتے ہیں۔ خود پسندی عورت کو یہ گمان دے دیتی ہے کہ اس کا سجدہ کامل ہے مگر یہ زہر اس کا گلا دبا دیتا ہے۔ کسی کو اپنے سے اوپر برداشت نہ کرنا، یہ سب وہ کھانے ہیں جو روح کھاتی ہے اور نماز کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، دعا کیوں پوری نہیں ہوتی، تسبیح کے دانوں پر دل کیوں خالی ہے، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، سکون کیوں نہیں، کیوں عبادت اوپر جانے سے پہلے ہی انا اسے جکر کر زمین میں گاڑ دیتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اس نماز کے اوپر میں لکھا ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز ہے دوسروں کا گوشت اپنے خیالوں میں چبانا۔ یہ وہ حرام نوالا ہے جسے نہ پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ دانتوں کی، نہ چمچ کی۔ یہ غیبت، تجسس اور کردار نوچی گفتگو کا وہ زہریلا سالن ہے جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پر جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیختی مگر ان کے دماغ کی دیگچی میں دوسروں کے راز، عیب اور باتیں مسلسل ابل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے
کیا کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہی ہے۔ جس کے خیالوں میں دوسروں کے گناہ سوتے رہتے ہیں، اس کے اعمال کی خوشبو آسمان تک کیسے جائے؟ غیبت صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا وہ کانٹا بھی ہے جو نیتوں کے کپڑے چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھتی ہیں مگر اندر اندر اپنی ننند، پڑوسن، بھابھی، بہو یا کسی سہیلی کا خون چبا رہی ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ سوچ لیتی ہے جو کہتی نہیں، مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں، اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پڑھے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر تجسس وہ اندر ہی اندر گھسنے والا چھالا ہے جو عورت کے دل کی کھڑکیوں کو گندے تماشوں سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات کیا ہیں، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کسی نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے، یہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلا چارہ ہے جو نگل کر عورت اپنی نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کے چوکھٹ پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے۔ کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کے اعمال نامے کو ریشے ریشے سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کہتی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی مگر لوگ کہتے ہیں، جیسے جملوں سے گناہ سجاتی ہے، تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح بدبو زدہ ہوا پھول کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ عورت صرف کھاتی نہیں، اسے چبا کر لطف بھی لیتی ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطروں سے پاکیزگی نہیں ٹپکتی، منافقت کی ندی بہتی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی جرمنائیوں سے بھرا ہوا ہو، زبان خاموش ہو، تو پھر بھی اگر دل گندے قصوں کا میزان ہو، وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وہ وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالوں سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے تو فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان کو دوسروں کی قبروں پر مستقل رکھا تھا۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے پیدا ہوتی ہے جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملغوبہ نہ پک رہا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کی رگیں جب ذہن کی ہانڈی میں جلتی ہیں تو نماز کی خوشبو وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سائے میں بھی جائے تو اس کی رکعتیں آسمان تک نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ وہ اللہ سے کم اور مخلوق سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ تو سن لو، دوسروں کا گوشت چاہے زبان سے نہ توڑا جائے، خیالوں میں اسے چبانا بھی نماز کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو جھلسا دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں نہیں اگتی، سجدے نہیں چڑھتے اور عبادتیں نہیں چلتی، کیونکہ اس کی نیت کا دسترخوان حرام خیالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، ان میں سے تیسری چیز ہے اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا۔ کچھ عورتیں پلیٹ سے کچھ نہیں کھاتی مگر اپنی زبان سے اپنی روح کو چبا لیتی ہے۔ یہ تیسری مہلک خوراک ہے، بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے اسے پھیل لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا، یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلے ناشکری کرنے والا اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا الٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتیں دیکھتا نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسی کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے۔ جس شوہر کے ساتھ زندگی ملی اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بڑے پڑے ہیں۔
اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہوں یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن سے اپنے ہی نصیب کو قتل کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت جب نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھاتی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تقدیر سے لڑتی ہے، اور جب فرشتے اس کی عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ سے ناشکری کا تعفن اٹھتا ہے، اور وہ نماز ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ ناشکری ایسی چوٹ ہے جو دل کے تختے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، باہر سے چمکتا معبد، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ یہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے سانس دی وہی رزق بھی بھیج رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لاکھوں لوگ اس کی تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ نماز اس دل کی نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹ دی ہو۔ ناشکری صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت میں درار ہے۔ ناشکری کا وہ آگ ہے جو عبادت کے کپڑوں میں شعلہ بن کر لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہتی ہے کم ہے، دکھ ملے تو کہتی ہے کیوں ہے۔ نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنی دعا کا گلا گھونٹتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ خدا نے اسے ٹھکرا دیا۔ ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہے، کسی کی ساس کی تعریف سنے تو اپنی ساس کو برا کہتی ہے، کسی کا گھر اچھا دیکھے تو اپنے مکان کو قید کہتی ہے، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو اپنے کو ناکام کہتی ہے۔ یہ شکوے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بغلی کا ریاضت کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ اب سوچ لو، جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی، وہ ایک ناراض متعلق کی طرح کھڑی ہوتی ہے جسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینکتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر شک کی ٹانگیں بھونک کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت تو کرتی ہے مگر دل پر لفافہ لپیٹ کر وہ سجدہ کرتی ہے، مگر سجدے کے اندر شکر کی رگ کٹی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگے شکر کٹ جائے اس کی نماز فرض تک راستہ نہیں پاتی، چاہے وہ کتنی ہی بار خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے کھڑی ہو۔ سو کہہ دو اسے اپنی زبان سے اپنا ہی دل نہ کھاؤ، ورنہ تمہاری نماز بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ رب کریم، ہم تیرے آگے جھکے ہیں، تیری ہی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، خود پسندی، انا اور برتری کے ہر وہ ذرے کو جڑ سے نکال دے جو ہماری عبادتوں کے راستے میں دیوار بنتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے در پر پکارتے ہیں۔ ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے سجدوں میں جان ڈال دے، ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے والی آواز بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان عورتوں اور بندوں میں شامل کر جو لوگوں کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔
ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ہمارے باطن سے بھی ہر زہر کو دھو ڈال۔ یا رب ہمیں عاجزی کی چادر اوڑھا اور تکبر کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔